जीवन जीवन ओए जीवन जीवन झूठा नावा मौत खड़ी सिर उत्ते लख करोड़ तेरे थी सोने खाक अंदर रल सोते लख करोड़ तेरे थी सोने ते खाक अंदर रल सोते हज़रत ज़ीबकार बरादरान अहल सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, आज हम यहाँ पर गुजरांवाला के मज़ाफ़ात कोट शेरा की जामिया मस्जिद मोहम्मदी में मौजूद हैं। इस सब के पीछे अज़ीज़ुल क़द्र, मोहतरमुल मक़ाम, इज़्ज़त मआब, रुबा सदी पेशतर के इंस्टीट्यूट फेलो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद मुजद्ददी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये उनकी काविशें, उनकी मेहनतें कि इस जैसे मज़ाफ़ाती एरिया के अंदर ऐसी रौनकें लगाई हुई हैं कि देख के तबीयत बाग बाग है। उनका नाम इशफाक है और इशफाक की शफ़क़त नज़र आ रही है कि इस वक्त मस्जिद के अंदर आने वाली नस्ल भी मौजूद है, मौजूदा नस्ल भी मौजूद है और सफ़ेद और बारिश नस्ल भी मौजूद है। ये इसम बामुसम्मा, ये उनके नाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रौनकें लगाई हुई हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद सुम्मा ज़िद वला तनकुस व तम्मिम बिल खैर। हज़रत ज़ीबकार ये सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं, सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं, बल्कि खूबसूरत विजन वाला होने की अलामत है कि मस्जिद के अंदर इस किस्म के सेमिनार हो रहे हैं। हमारे रिवायती, आप सारे मुआशरे को देखते हैं, मसाजिद को जानते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर इस किस्म की अवेयरनेस नहीं दी जाती। रिवायती किस्म की बस गुफ्तगू होती है, रिवायती किस्म की तकारीर होती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल व करम है डॉक्टर साहब किबला पर कि उन्होंने अहले इलाका की, आप सब की, आने वाली नस्ल की आबियारी के लिए मनशियात के इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से सेमिनार को मुनक्कद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इलाका को अल्लामा साहब के इल्म से और ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे जो हुक्म दिया गया मनशियात के नुकसानात, नशा होता क्या है, नशा किसको कहते हैं, नशा क्या होता है, नशा किसको कहते हैं, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। हर वो चीज़ सिर्फ शराब नहीं, हर वो चीज़ जो इंसान की अकल को माऊफ कर दे, जो इंसान के सोचने समझने की कैफियत ख़त्म कर दे, इंसान कुछ कर करा रहा हो, उसे शऊर ना हो कि वो क्या कर रहा है, हर वो चीज़ जो इस ज़िमन में आती है वो लिक्विड है, वो ठोस है, वो
مشمومات یعنی سونگنے والی چیزوں میں سے ہے، چکھنے والی چیزوں میں سے ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو مخبوط الحواس کر دے، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی خرد ختم کر دے، وہ نشہ میں شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ ہو جائے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جس سے نشہ ہو جائے وہ حرام ہے۔ جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ جس طرح پیشاب ہے، پیشاب ہے ٹینکی کے اندر، اگر ایک پیشاب کا قطرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گر جائے آپ اس میں سے پانی پینا پسند کریں گے؟ کوئی بھی سلیم الفطرت بندہ اس میں سے پانی پینا پسند نہیں کرے گا۔ ایسا ہی حکم شراب کا بھی ہے، پوری شراب کا نہیں، ایسا ہی حکم شراب کا بھی ہے۔ شراب کا ایک قطرہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے پینے والے پانی کے اندر گر جائے، ٹینکی کے اندر گر جائے، وہ سارے کا سارا پانی ناپاک کر دے گا۔ اور فقہاء نے تو یہاں تک فرما دیا ہے اگر پانی نہیں ہے، بامر مجبوری یا کسی بھی وجہ سے آپ شراب میں، آٹے میں شراب ڈال کر آٹا گوندتے ہیں، جب اس کو آپ پکائیں گے توے کے اوپر شراب جو ہے وہ اڑ جائے گی، لیکن اس صورت کے اندر بھی وہ روٹی کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں تک شراب کا حکم ہے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النحل آیت نمبر 67 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے تم جو نشہ آور مشروب بناتے ہو اور رزق حسن بناتے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہوا کہ تم نے صرف یہی کام کرنا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کے کرنے کی طاقت دی ہے، اس پر چھوڑ دی ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب اللہ نے یہ قرآن کے اندر فرمایا کہ تم اس سے اچھا رزق بھی بناتے ہو اور اس سے نشہ آور مشروب بھی تیار کرتے ہو۔ اب سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ اب شراب کے جو نقصانات ہیں، ایک ہے ایمان کے حوالے سے نقصانات، ایک ہے جسم کے حوالے سے نقصانات۔ دو قسم کے نقصانات ہیں نشہ آور چیز کے، ایمانی نقصانات، جسمانی نقصانات۔ اور ایمانی نقصانات اس دنیا میں اور ایمانی نقصانات اخروی دنیا میں۔ جسمانی نقصانات جو فوری طور پر نظر آتی ہیں، دیدہ جسمانی نقصانات، نادیدہ جسمانی نقصانات، یہ آپ اس کا لب لباب کہہ سکتے ہیں نشے کا۔ اللہ رب العزت کے نبی نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، فرمایا کہ شراب پینے کے جو ظاہری نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، شراب جو ہے، جو نشہ ہے، یہ بے حیائی کی جڑ ہے۔ ام الفواحش کہا گیا ہے اس کو، بے حیائی کی جڑ ہے۔ اکبر الکبائر، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ در کبیرہ گناہ۔ فرمایا اکبر الکبائر، یہ کبیرہ در کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا من شاربہا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شراب پیتے ہیں نا، جو نشہ کرتا ہے، آپ یوں سمجھ لو کہ شراب پینے والا بندہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ شراب پینے والا بندہ ایسا ہی ہے، واقع علی امہ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، وخالتہ، ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی خالہ کے ساتھ، وعمتہ، جیسے اس نے اپنی پھپھی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ شراب پینا
اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا معاملہ ہیں۔ شرابی کی علامات قرآن بیان کرتا ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے نا، شیطان شراب کے ذریعے انسان کے اندر کون کون سی علامات ڈالتا ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیسے پہچان ہو سکتی ہے کہ واقعی یہ بندہ شرابی ہے یا نہیں ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اس آیت کے ضمن کے اندر جو شرابی ہے اس کی 3 علامات ہوں گی۔ شرابی ضرور بضرور کسی نہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے۔ بینکم العداوہ، شیطان جو ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے دشمنی ڈالتا ہے۔ دشمنی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے شرابی کی۔ جو شراب ہوتا ہے جب اس کا نشہ پورا نہیں ہوتا، وہ نشہ پورا کرنے کے لیے پھر اپنے سوا ہر ایک کا ہی دشمن ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی دشمن، دوستوں کا بھی دشمن، معاشرے کا بھی دشمن۔ اس کو نشہ کے لیے جہاں سے بھی ضرورت پڑے وہ چوری کرے، ڈاکہ مارے، کسی کو جو بھی کر دے، وہ ہر ایک دشمن ہوتا ہے اس کا۔ جو اس کو نشہ پورا کرتا ہے بس وہی اس کا دوست ہوتا ہے۔ بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ بغض بھی دل میں کسی کے خلاف کوڑ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ نشہ جو ہے اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی دور کر دیتا ہے۔ شرابی بندہ نمازی نہیں ہوگا، جو شرابی ہوگا وہ نمازی نہیں ہوگا، اور جو نمازی ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نمازی ہوگا اگر کسی دور میں وہ شراب پیتا بھی ہوگا، نشہ کرتا بھی ہوگا، نمازی ہو جائے پکا تو نماز اس کو شراب سے دور کر دے گی، بچا لے گی۔ اللہ کے ذکر کی محفلیں سجایا کرو۔ جو علامہ صاحب آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اویئرنیس ملے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی روشنی میں ہمیں اویئرنس ملے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی جو محافل ہے، جو علامہ صاحب ذکر کی آپ کو محافل سے جا کے ذکر کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس ذکر کے طریقے میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کو بٹھائیں۔ جو بندہ ذکر کرنا شروع کر دے گا، ذکر کی محفلوں میں آنا جانا شروع کر دے گا، اللہ رب العزت ذکر کے صدقے سے اس کا نشہ دور کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نشہ گناہوں کا جنکشن ہے، جنکشن گناہوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعیا رجل الی سجدۃ صنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دور کی صحابہ کو ایک حقائق بیان کی، فرمایا پچھلے دور کے اندر ایک بندے کو کہا گیا کہ وہ بڑا بندہ عبادت گزار تھا، اس بندے کو کہا کہ ہمارے اس بت کو سجدہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں عبادت گزار ہوں، میں تیرے بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا فآبا، اس نے انکار کر دیا۔ ثم اذا قتل النفس، پھر اسے کہا گیا اچھا اگر تم بت پرستی نہیں چاہتا، بت سجدہ نہیں کرتا، پھر ایسا کر قتل کر دے۔ جو نشہ کرتے ہیں نا وہ دوسرے بندے کی کمزوری اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کل کلا کو اگر ہمارا ساتھ چھوڑ گیا، ہم اس کمزوری کی وجہ سے ہم اس کو پھر قابو کر لیں گے، جرم کرواتے ہیں اس سے، کہتے ہیں اچھا کسی کو قتل کر دے۔ پھر اس نے کہا فآبا، اس نے کہا نہیں میں قتل بھی نہیں کروں گا۔ ثم الی الزنا، پھر اس کو کہا گیا اچھا چل تو زنا کر۔ پھر پاکستان کا ماحول آج کل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ دور کی بات فرمائی کہ گزشتہ دور میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ملک پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ سیاست کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بس۔ ثم الی الزنا، اس نے زنا کہا کہ زنا کرو، اس نے پھر انکار کر دیا۔ ثم الی شرب الخمر، پھر اسے کہا گیا اچھا اگر تو بت کو بھی سجدہ نہیں کرتا، اگر تو زنا بھی نہیں کرتا، اگر تو قتل بھی نہیں کرتا، پھر تجھے ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا کون سا کام؟ اس نے کہا تمہیں شراب پینی پڑے گی۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے اس کی، میں شراب پی لیتا ہوں۔ قتل نہیں کیا، زنا نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا بت کو،
اس نے کہا پھر شراب پینی پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے شراب دے دو میں پی لیتا ہوں. جب اس نے شراب پی فلما شرب فعل جمیع ما طلب منہ، جب اس نے شراب پی لی، شراب کا نشہ چڑھ گیا، اس شراب کے نشے میں پہلے اس نے زنا کیا. زنا کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھا، اس نے کہا یہ تو میری واٹ لگا دے گا، مجھے پکڑوا دے گا، مجھے جیل کروا دے گا، مجھ پر الزام ثابت ہو جائے گا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کیا، زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر دیا. اور پھر بعد میں جب اس نے دیکھا کہ میں نے قتل بھی کر دیا ہے، زنا بھی کر لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ جس کے ساتھ زنا کیا تھا اس نے کہا یہ میرا بھگوان ہے، میرا بت ہے، اس کو سجدہ کرو، یہ تمہیں بچا لے گا. اس نے بت کو سجدہ بھی کر دیا. ایک شراب، ایک نشہ بندے سے کیا کیا کروا دیتا ہے. نشہ بندے سے کیا کیا گناہ کروا دیتا ہے. اور اسی کو ایک دوسرے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمیت عثمان رضی اللہ عنہ یقول اجتنبوا الخمر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نشے سے پرہیز کیا کرو، نشے سے بچا کرو. فإنها ام الخبائث، فرمایا یہ خباثتوں کی جڑ ہے. جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان تمام بری چیزوں کی، جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کی جو اصل اور جڑ ہے یہ نشہ ہے. انہ کان رجل ممن خلا قبلکم تعبدا، ایک حضور نے فرمایا پرانے دور کے اندر ایک بندہ عبادت گزار تھا، نیک تھا. ایک بدکار عورت نے کسی اور کے ساتھ زنا کر کے اس کو بلایا کہ تم نہ نیک بندے ہو تو ہمارے درمیان فیصلہ کرو، ذرا آ کے نیک بندے ہو ہمارے درمیان فیصلہ کر دو آ کے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ اس کے پاس جب پہنچا تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہہ کے دروازے بند کروا دیے. دروازے بند کروا کے پھر اس نے کہا حتی اقضى الى امرأته ودیعة عندها غلام، اس کے پاس زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک بچہ تھا. اس نے کہا کہ اب تم آ گئے ہو تو تمہاری جان اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ تم اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر دو. اس نے کہا نہیں میں کیوں قتل کروں گا، میں تو قتل نہیں کروں گا. اس نے اپنا آپ پیش کیا، اچھا میرے ساتھ زنا کرو. پھر اس نے کہا نہیں میں کیوں زنا کروں گا، تم مجھے فیصلے کے لیے لے کے آئی ہو، میں کیوں سارا کچھ یہ کروں. اس نے کہا نہیں تمہیں یہ کرنا پڑے گا. پھر اس نے کہا وہ باقیۃ خمر، اچھا اگر تم بچے کو بھی نہیں قتل کرتے، مجھ سے زنا بھی نہیں کرتے، یہ جام پی کے دیکھو ذرا، یہ جام پی لو. جب اس نے اس کے ہاتھ سے وہ جام لے کے پیا، جب اس نے وہ جام پیا اس کو سرور آیا، نشہ چڑھا، اس پر خماری سوار ہوئی. اس نے کہا یہ تو بڑا مزیدار مشروب ہے، ایک اور دو جام، اور جام پیا. نشہ چڑھتا گیا، اس نشے میں آ کر اس کو بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے. پہلے میں نے حدیث بیان کیا کہ نشہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یعنی اس کو اس چیز کی تمیز ہی بھول جاتی ہے. آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں، وہاں باپ اور بیٹی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہاں بیٹے اور ماں میں کوئی تمیز نہیں ہے. جسمانی تعلق قائم، نشے کی وجہ سے، جسمانی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جب اس نے نشہ سوار ہو گیا اس پر، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا. بعد میں جب نشہ اترا تو پھر اس کو پتا چلا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. یعنی نشہ جو ہے اتنی بری لت ہے کہ بظاہر وقتی جوش کے لیے، وقتی سکون کے لیے بندہ کیا سے کیا پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے. پھر ایک گناہ چھپانے کے لیے پھر دوسرا گناہ چھپانے کے لیے پھر تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اور جو بندہ نشہ کر لیتا ہے، جو بندہ نشہ کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل منه صلاته 40 یوما. جو بندہ نشہ کر لیتا ہے، نشے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتے. نشے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. فرمایا فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، اور اگر وہ اسی دوران میں مر گیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور اگر وہ نشے کی حالت میں ہی
مر گیا، اس کو نشہ ہے، نشے کی حالت میں مر گیا، فرمایا وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جہالت کی موت مر گیا، جیسے وہ جہالت کی موت مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ